सब हंसते मुस्कुराते डांस करते हुए गेट से बाहर निकल जाओ ताकि किसी को तुम पर शक न हो। नूर ने अपने दोस्तों को अनजानी शादी में खाना खिलाने के बाद कहा। जैसे ही वो पलटी, पीछे अपनी बात सुनते हयात खाकवानी को देखकर चेहरे का रंग जर्द पड़ा, क्योंकि वो सब कुछ सुन चुका था। आप कौन? मैं दुल्हन की भाभी हूँ। आओ फ्रेंड्स चलें। वो फराटे से झूठ बोलती आगे बढ़ने लगी। जब हयात खाकवानी ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बहन की भाभी यानी मेरी बीवी, आओ डार्लिंग स्टेज पर चलें, सब फोटो शूट के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लॉन में अब धूप सिमटकर वापस अपने सूरज के पास लौट रही थी। नूर ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और अपने कंधे पर बैग लटकाए तेजी से डिपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। ओ मैडम साहिबा, क्या हमें पागल समझा हुआ है? आज तुम्हारी बर्थडे है और तुम ट्रीट दिए बगैर भाग रही हो। नूर ने अपना माथा पीट लिया। तुम लोग कमबख्त यूनिवर्सिटी में दिल लगाते नहीं, कभी लेक्चर याद होता नहीं, लेकिन मेरी बर्थडे तुम लोगों को याद रह गई है। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। ज्यादा बहाने न बनाओ, सिद्रा ने उसे एक धमोका रसीद किया। सच कह रही हूँ यार, आज तो मेरा पर्स बिल्कुल खाली है। मेरी खरांट मुमानी ने एक थैला नहीं दिया मुझे। मामू जान दूसरे शहर गए हैं, वरना तुम लोगों को जबरदस्त पार्टी करवाती। वो मिस्कीन सी शक्ल बनाती बोली तो अली हंस पड़ा था। ड्रामे बंद करो, हमें पता है तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। तभी नूर ने अपना पर्स निकालकर उसके आगे लहराया। 4 आंखें हैं तुम्हारी, लेकिन इस्तेमाल एक भी नहीं करते। आंखें खोलकर देखो, पर्स खाली है। इसने पर्स अली की तरफ उछाला। यार ये तो सच में कंगली है, अली ने नूर की तरफ देखकर कहा। नूर एक झटके से उठी। फिक्र न करो, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? सिद्रा और अली ने बैक वक्त पूछा था। ट्रीट चाहिए ना तुम लोगों को, ऐसी जबरदस्त ट्रीट दूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। वो तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ ऐसा ना करना कि फिर सारा दिन बैठकर रेस्टोरेंट के किचन में बर्तन ही धोते रहें। अली ने दुहाई दी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग मेरे साथ तो आओ। वो तीनों इसके साथ जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक बड़े से हॉल के सामने खड़े थे। शाम के साए अब गहरे हो रहे थे। ये क्या है? अली ने हैरानी से उसे देखा। ट्रीट और क्या? हीरा की आंखें उबल पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बगैर दावत की शादी में जाएंगे, न जाने किसकी दावत होगी। हीरा ने हाथ झाड़े तो सिद्रा मुस्कुराई थी। बहुत अच्छा आइडिया है हो। मैं और सिद्रा जाकर मुफ्त की ट्रीट एंजॉय करके आते हैं, और हाँ, ये मेरी बर्थडे की ट्रीट है। ठीक है। वो चारों हंस पड़े थे। आई बड़ी बर्थडे की ट्रीट देने वाली, शादी का मुफ्त का खाना खिला रही है और ट्रीट का नाम दे रही है। अली ने बुरे बुरे से मुंह बनाए थे। तुम डरपोक हो, डरते ही रहो। मर्द बनो मर्द, हमें देखो, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं और तुम मुंह बसोर रहे हो। नूर ने इसका मजाक उड़ाया तो इसने अपना सीना तान लिया था। नहीं तो मैं तो नहीं डरता, मैं तुम लोगों के साथ ही अंदर जाऊंगा। अब बात इज्जत की थी, इसलिए अली उनके साथ अंदर बढ़ा। सबसे पहले गेट पर इन्हें गार्ड ने रोका था। आप लोग किसकी तरफ से हैं? अली उनकी शक्ल देखने लगा। तभी नूर आगे बढ़ी। हम लड़की वालों की तरफ से हैं। गार्ड ने ऊपर से लेकर नीचे तक उनका हुलिया देखा था। नूर फिर भी बेहतर लग रही थी, लेकिन हीरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिस्कीन उठकर आ गया हो। उससे पहले कि वो गार्ड उनसे कोई मजीद सवालात करता, नूर ने अली का हाथ थामा और सिद्रा ने हीरा का। वो चारों तेजी से हंसते मुस्कुराते आगे बढ़े। अपनी शक्लें दुरुस्त करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। नूर मुस्कुराते हुए हिदायत देती जा रही थी। वो देखो, वो कोने का टेबल है ना, वहां जाकर बैठते हैं। खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू ने उनके पेट में दर्द शुरू कर दिया था। वो तीनों टेबल पर जा बैठे। जल्दी से खाना खुल जाए, अच्छी तरह डट कर खा लें और फिर भाग कर बाहर निकल जाएंगे। सिद्रा ने उन्हें हिदायत दी थी। तभी हॉल की बत्तियां बुझ गई थीं। लगता है दूल्हा दुल्हन एंट्री मारने वाले हैं। वो एंट्रेंस की तरफ देखने लगे और ऐसा ही था। थोड़ी देर में दुल्हन दूल्हे का हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाते स्टेज पर बैठ गई थी और उसके बाद ही खाना खुलने की आवाज़ आई थी। वाह नूर, आज तो तुम्हारी वजह से हमें वैरायटी देखने को मिलेगी, वरना मेरी माँ ने तो लगता है घर में टिंडे ही बनाए होंगे। सिद्रा की बात सुनकर वो चारों हंस पड़े थे। मटन कोरमा, टिक्का, बिरयानी, गाजर का हलवा, आइसक्रीम, केक और न जाने क्या कुछ था। लगता था कि दुनिया जहान के सारे खाने इस शादी में सजा दिए गए हैं। अली तुम बिरयानी लाना, सिद्रा तुम चाइनीज़ लाओगी, हीरा तुम आइसक्रीम और केक पर ध्यान देना और मैं कोरमा लाऊंगी। नूर ने सबको लीडर की तरह हिदायत दी थी और जैसे ही बूफे के ढक्कन हटे थे, इन चारों ने दौड़ लगाई थी। आज तो मज़ा ही आ गया, अब तो चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं है, अली ने कहा तो नूर ने उसे खूनख्वार निगाहों से देखा था। किसने बोला था नदीदे पूरे हलक तक भर जाओ, वापस भी तो निकलना है, अगर किसी ने रोक लिया तो भाग भी नहीं सकोगे। नूर ने गोया इसका मजाक उड़ाया था।
علی نے برے برے سے منہ بنائے، تبھی انہیں ڈھول کی تھاپ پر ایک طرف لوگ رقص کرتے دکھائی دیے۔ اچھا موقع ہے، ہم بھی ان میں گھس جاتے ہیں اور رقص کرتے کرتے بیرونی دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ نور نے آہستہ آواز میں اپنا پلان بتایا تو وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہمان ابھی تک بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سب سے آگے نور تھی اور وہ تینوں اس کے پیچھے ہاتھوں کو ہلاتے رقص کرتے ہجوم میں شامل ہو گئے تھے۔ وہاں لوگ نوٹوں کی گڈیاں لے کر کھڑے تھے اور ان رقص کرنے والوں پر نچھاور کر رہے تھے۔ ڈانس کرتے کرتے سب باری باری گیٹ سے باہر نکلنے لگے۔ سب ایک ساتھ مت نکلنا ورنہ شک ہو جائے گا۔ ڈھول کی تھاپ کی وجہ سے نور نے ذرا اونچی آواز میں بات کی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حیات خاقوانی نے اس کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی محسوس کی اور فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک درمیانی عمر کی نوجوان خوبصورت دوشیزہ ڈھول کی آواز پر ہلکے ہلکے ہاتھوں کو ہلا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی، اوہ تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں، یہ بغیر انویٹیشن کے آئے ہیں۔ حیات خاقوانی بڑبڑایا اور اس نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی تھامی تو وہ ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ میں دلہن کی طرف سے آئی ہوں۔ اس نے نور کا کانفیڈنس دیکھا تھا جو کسی طور کم نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے جواب دے رہی تھی۔ کیا لگتی ہیں آپ دلہن کی؟ حیات خاقوانی کا اگلا سوال اس کے تن بدن میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ سدرا اور ہیرا تو باہر نکل گئی تھیں اور علی بھی دروازے پر کھڑا تھا، لیکن اس کی قسمت میں شاید پکڑا جانا لکھا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ حیات خاقوانی کا سوال ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنسی، میں دلہن کی بھابھی ہوں۔ حیات خاقوانی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی دلہن کی بھابھی ہیں؟ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑا تھا۔ ہاں نا، تو آپ کو نہیں لگتا کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، حیات خاقوانی نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کلائی تھامی تو نور اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ دلہن کی بھابھی یعنی میری بیوی کو؟ میری بیگم جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ چلیے نا اسٹیج پر۔ میری گمنام بیوی آخر مجھے مل ہی گئی تو کیوں نہ ہم فوٹو شوٹ کروائیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی واقعی میں کوئی وجود رکھتی ہے۔ نور کی آنکھیں ابل پڑیں، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی لیکن حیات خاقوانی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لائیں، وہ بھی بغیر انویٹیشن کے۔ اخلاقیات نام کی چیز آپ کو چھو کر گزری بھی ہے یا نہیں؟ نور کے آنسو بہنے لگے تھے۔ آج کا یہ ایڈونچر اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تو پورے ہجوم کی توجہ ان کی طرف ہونے لگی۔ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا نہ کریں، مجھے جانے دیں۔ وہ تڑپی تھی۔ اب آپ کی عزت پر بات آ گئی ہے اور آپ جو مجھے خود سے انجانے میں جوڑ رہی تھی، تب آپ کی عزت کہاں چلی گئی تھی؟ حیات خاقوانی کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ وہ چلایا تھا۔ نور نے سہم کر ارد گرد دیکھا، تمام لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ اب میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ آج اگر تمہیں جانے دیا تو کل کو اور بھی لوگ ایسے ہی حرکت کریں گے۔ تمہاری سزا ہے کہ تم وہاں دلہن کے روم میں اس وقت تک بند رہو گی جب تک ایک بھی مہمان یہاں سے واپس اپنے گھر کو نہ لوٹ جائے، اور اس کے بعد تم اپنے گھر جاؤ گی۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ نور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے سزا دینے والے؟ حیات خاقوانی مڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہی جس کی بہن کی شادی کا کھانا تم نے کھایا ہے، بن بہلائے مہمانوں کی طرح۔ نور نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جیسا کمظرف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ چلائی تھی، اور میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ میں ابھی اسی وقت یہاں سے واپس جا رہی ہوں، اس نے دبے دبے غصے سے کہا، اور جیسے ہی پلٹی تھی گارڈ آگے آئے تھے۔ پکڑو اسے اور بند کرو اسے برائڈل روم میں، جانے نہ پائے۔ آج تو ان جیسی لڑکیوں کا دماغ ٹھکانے لگا کر رہوں گا۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مزاحمت کرنی چاہی لیکن گارڈز کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ دونوں اسے کھینچ کر برائڈل روم میں بند کر چکے تھے اور وہ وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ مہمانوں کی آواز اب آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تھا۔ حیات خاقوانی نے اپنی بہن کو رخصت کیا اور پھر شادی کے ہنگامے میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے ایک معصوم کو برائڈل روم میں بند کرنے کی قسم کھائی ہے۔ یاد آنے پر اس نے گارڈ کو اشارہ کیا تھا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے، اور پھر سے شادی کے کاموں میں مگن ہو گیا تھا۔ ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ رو رو کر تھک کر اب اس بات کو سوچ رہی تھی کہ ممانی جان کا کیا رویہ ہوگا اور اپنی والدہ کو کیا جواب دے گی۔ تب ہی برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی تو سامنے وہی گارڈ کھڑا تھا جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 کے قریب ہوگی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہ چلائی۔ جی میڈم، زیادہ بکواس نہ کریں،
اپنے گھر جائیے، آوارہ لڑکیوں کے یہی تو چال چلن ہوتے ہیں، آپ کو کون سا فرق پڑ جائے گا صبح ہو یا رات۔ گارڈ کے لہجے میں نفرت دیکھ کر اسے بہت برا لگا تھا۔ اپنے الفاظوں کا درست استعمال کیجیے، وہ کہاں باز رہنے والی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو وہ گارڈ آگے بڑھا اور اس نے ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے اتار کر دور پھینکا۔ نور چلائی تھی، دور رہو مجھ سے ورنہ انجام برا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بھیانک رات اس کی منتظر ہے۔ دوسری طرف حیات خاقانی اپنی بہن کو رخصت کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، تبھی اسے ایک ضروری کال کرنے کا خیال آیا اور جیسے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے معلوم ہوا کہ اپنا موبائل وہ وہیں ہال میں بھول آیا ہے۔ اس نے آدھے راستے سے گاڑی واپس پلٹائی اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہال میں پہنچے۔ اندر داخل ہوا تو اسے نسوانی چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ موبائل بھول کر آواز کے تعاقب میں پہنچا تو سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ لڑکی دونوں ہاتھ اپنے سینے پر پھیلائے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کندھے کے پار سے کپڑا پھٹ چکا تھا اور دوپٹہ زمین میں اس کے قدموں میں رول رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت! میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ دروازہ کھول دینا اور تم اس کی عزت لوٹنے کے در پہ ہو۔ حیات خاقانی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور اس نے اسی وقت اس گارڈ کو لاتوں اور گھونسوں سے مار کر پیچھے کیا تھا۔ وہ لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے پاس رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس کو اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ اب کیا دیکھنے آئے ہیں آپ؟ میری ذات کا تماشا دیکھنے؟ ایک کھانے کا ہی تو سوال تھا۔ قسم خدا کی کئی دنوں سے ڈھنگ کا کھانا نہ ملا تھا، اور اگر یہاں آ کر 2-4 لقمے کھا لیے تو کون سا گناہ کر دیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے حیات خاقانی کو اس کا اصل چہرہ دکھا گئی تھی۔ اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تھوڑی دیر بعد ہی اسے گیٹ کھولنے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچ بتایا تھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے آخری آفر کی۔ چلی جاؤں گی میں خود ہی، نہیں ہے مجھے کسی سہارے کی ضرورت۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اپنی چادر کو صحیح طریقے سے لپیٹا اور آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑائے تو حیات خاقانی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں۔ نور اب کی بار خاموش ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ اس حالت میں وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اس کے پیروں میں شدید درد ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے مومانی جان کے رویے کا بھی خوف تھا، نہ جانے کیا کہیں گی، کہیں مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ وہ پورا راستہ روتی رہی۔ گاڑی دروازے کے پاس رکی اور وہ تیزی سے باہر نکل کر اندر گم ہو گئی۔ حیات خاقانی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کاش میں اسے سزا نہ دیتا اور جانے دیتا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ اندر نہ جانے کون سا سلوک ہوگا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر واپس لوٹ گیا۔ سارے راستے وہ خود کو کوستا رہا تھا، کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کے 1 بجے جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو ماموں جان اور مومانی جان گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی والدہ ایک طرف بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا تمہارے؟ تمام دوست شام کو 8 بجے اپنے گھر واپس پہنچ گئے تھے، تو تم کہاں رہ گئی تھی؟ ماموں جان کی چپتی ہوئی آواز پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ماموں جان میرا یقین کریں، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ گاڑی میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھ کر آنے کا حادثہ؟ مومانی جان چھت سے اسے کسی گاڑی میں کسی کے ساتھ آتے دیکھ چکی تھی۔ نہیں مومانی جان، غلط سوچ رہی ہیں، میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو بس ایک شادی میں کھانا کھانے۔ تبھی ماموں جان آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر اسیر کیا۔ وہ لڑکھڑائی اور دور جا گری۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے؟ ہم تمہاری باتوں پر یقین کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آنکھوں دیکھی مکھی بھلا کون نگلے گا؟ مومانی جان نے ماموں جان کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھ لیجیے اپنی بھانجی کے کارنامے، ہمیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ نور تڑپ اٹھی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے ہوتے سوتے کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر اب تم ہمارے سامنے زبان چلاؤ گی؟ مومانی جان نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زور سے کھینچے تھے۔ امی میرا یقین کریں، آپ تو میری ماں ہے نا،
آپ تو میرا یقین کریں گی نا؟ لیکن اس کی والدہ نے رخ پھیر لیا تھا۔ تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور نور وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میرا یقین کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہاں حال میں بند ہو گئی تھی، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی۔ ماموں جان نے تو اسے گھر سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا تھا اور 2 دن کی مہلت دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ایسی رسوائی، ایسی ذلت تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہ سوچی تھی۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اور میری ماں بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اسے اپنی زندگی ختم کرنے کا خیال آیا تھا۔ یہ صبح میری زندگی کی ایک ایسی صبح ہے کہ میں پہلی بار زندگی میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ ماموں جان تو ممانی جان کی باتوں پر ہی یقین کر بیٹھے ہیں، اور ممانی جان مجھے کبھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بے اختیار سوچا اور اگلے ہی پل کچن میں جا پہنچی، جہاں چھریوں کے ریک سے اس نے ایک بڑی چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر پھیر لی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اماں۔ خون بھل بھل بہنے لگا تھا، اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آتی ممانی جان کی چیخوں نے پورے گھر والوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اسجد نے اسے دیکھ کر اپنے باہوں میں بھر کر ہسپتال پہنچایا۔ کیا ضرورت تھی اسے اس ہسپتال لانے کی؟ مر جانے دیتے، کم از کم ایک بوجھ تو کم ہوتا۔ اسجد نے خالی خالی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جو بھی تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے ممانی جان یہ رشتہ کبھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ فار گاڈ سیک امی، وہ انسان ہے، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جینے کی وجہ ہی چھین لی جائے۔ اسجد کی باتوں سے محبت کی بو آتی دیکھ کر انہوں نے اسے گھور کر چپ تو کروا لیا تھا۔ نور کی والدہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لی تھی۔ نور کے تمام دوست احباب وہاں آ گئے تھے۔ میں اعلان کر چکا ہوں، آج کے بعد تم دونوں مجھے نظر نہ آؤ، اور صبیحہ ہم نے تمہیں کافی عرصے رکھا ہے، لیکن اب ہم اپنی عزت پر داغ نہیں لگانا چاہتے۔ یہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی کرائے کا گھر ڈھونڈ کر وہاں رہنا شروع کر دینا، میرے پاس پلٹ کر واپس نہ آنا۔ صبیحہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ اپنا سکہ کھوٹا ہو تو انسان کسے الزام دے؟ انہوں نے بے اختیار اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تو اس کے دوست احباب آگے آئے تھے۔ آنٹی یقین کریں وہ ہمارے ساتھ تھی، وہاں ایک شخص نے اسے بند کر دیا اور پھر ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ علی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ہیرا اور سدرا نے تو اپنی دوست کے لیے کئی دعائیں مانگ لی تھیں۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اسے ہوش نہ آئے، یہ مر جائے، کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبیحہ بیگم نے اپنی بچی کو اس طرح بددعا دی تھی کہ تمام لوگ حیران رہ گئے تھے، اور پھر منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھیں۔ دوسری طرف حیات خاکوانی کے فون پر ایک حیران کن کال آئی تھی۔ وہ جو شادی کے اگلے روز اپنے آفس میں میٹنگ ری شیڈیول کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کا جگری دوست اسفندیار ایکسیڈنٹ کے باعث ہسپتال پہنچ چکا ہے۔ آفس جانے کے بجائے اس نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف موڑ دیا تھا۔ اسپتال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں سدرا، ہیرا اور علی پر پڑی۔ وہ ان تینوں کو کل ہی تو ہال میں دیکھ چکا تھا۔ ایک دم سے اسے نور کا خیال آیا۔ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی۔ اسے نام یاد نہیں آیا تھا کیونکہ اسے نام اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا۔ دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ ایکسکیوز می، آواز پر پلٹ کر ان تینوں نے دیکھا۔ وہ لوگ اسے پہچان چکے تھے۔ آپ تینوں یہاں؟ سدرا آگے بڑھی تھی۔ کیا معلوم کرنے آئے ہیں کہ میری دوست زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے؟ یہی نا؟ تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ وہ مر چکی ہے، بس اس کی سانس سے چل رہی ہیں۔ جب سانسوں کا رشتہ ٹوٹے گا آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ اس کے جنازے میں شرکت کر لیجئے گا۔ حیات خاکوانی کو لگا کہ آسمان اپنے تمام تر بوجھ تلے اس کے کندھے پر آ گرا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میری دوست نے آپ کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ آپ نے اسے کھانے کے چند لقموں کے عوض قید کر لیا تھا، اور گھر پہنچتے ہی اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے خودکشی کی اور اب موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ حیات خاکوانی کو اپنے قدم لڑکھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سدرا نے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ جیسے پتھر دل انسان سے بھلا درد دل کا کیا کہنا، تو کسی کا درد سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اپر کلاس کے لوگ ہیں نا، آپ کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہوگی، کسی کی جان جائے، کوئی بھاڑ میں جائے، آپ کو اس سے کیا غرض؟ ہیرا نے بھی سدرا کا ساتھ دیتے ہوئے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ ہماری دوست کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، علی نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہا۔ اسے اپنا آپ مجرم دکھائی دینے لگا۔
وہ وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ تینوں دوست انتہائی مایوسی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، لیکن حیات خاقانی کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ کیا واقعی اس کی غلطی تھی یا اس گارڈ کی غلطی تھی جس کی نیت میں خرابی پیدا ہو گئی تھی؟ کاش میں اسے بند ہی نہ کرتا، کاش میں اسے جانے دیتا۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو بہہ نکلے اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ اپر کلاس سے ضرور تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کا دل نرم تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر نتاشا کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ آج کا ڈنر ہم ساتھ کریں گے۔ لیکن اس کی بات سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ آئی ایم سوری نتاشا، اس وقت میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ تبھی ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس نے شیشے کے پار سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ بالکل نچڑ کر رہ گئی تھی۔ شیشے کے دروازے کے باہر ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو کھڑا دیکھ کر اسے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ اس لڑکی کی والدہ ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اجنبی کی آواز سن کر صبیحہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میری ہی ہے بدقسمت، انہوں نے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نور کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ میں نے اسے سزا دی اور اسے برائڈل روم میں بند کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بن بلائے مہمان کی طرح کھانا کھایا تھا، اور یہی میری غلطی ہے۔ واپسی پر میں اسے ساتھ چھوڑنے آیا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میں نے ہی اسے کمرے میں بند کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس پر یقین ہی نہ کیا۔ اجنبی کے منہ سے اپنی بیٹی کے کردار کی گواہی سن کر صبیحہ بیگم رو پڑی تھی۔ کس منہ سے میں یقین کروں کہ جہاں میں رہتی ہوں، جس کے آسرے رہ رہی تھی، اس نے ہم دونوں کو دربدر کیا ہے۔ میں اسے کال ملاتی رہی لیکن اس نے ایک کال نہ اٹھائی۔ کاش وہ کال اٹھا لیتی۔ تبھی حیات کو یاد آیا تھا کہ اس کا موبائل تو وہیں رہ گیا تھا۔ آنٹی اس کا موبائل گم ہو گیا تھا۔ حیات نے انہیں جواب دیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے وہ اس حال میں پہنچ گئی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ تبھی صبیحہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے معافی مانگنے سے میری بیٹی پر لگا داغ نہیں دھل جائے گا۔ انہوں نے رخ پھیر لیا تھا۔ ازالہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حیات خاقانی کی بے چینی پہلے سے زیادہ دگنا ہو گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر دوڑے ہوئے باہر نکلے۔ آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، ہم نے آکسیجن لگا دی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑ کر اندر آئی۔ حیات خاقانی بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ نور نے ایک لمحے کے لیے حیات خاقانی کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ مر جانے دیتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں مجبور تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو نور نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کی مجبوری ایک بیٹی اس کی محبت سے بڑھ کر تھی؟ وہ سراپا سوال تھی۔ میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حیات خاقانی نے نور کا حلیہ دیکھ کر ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا کریں گے آپ؟ صبیحہ بیگم نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا، اس کے دامن پر لگے داغ کو دھو ڈالوں گا، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا اور اسے اپنا نام دوں گا۔ نور اس کی یہ بات سن کر اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ لیکن صبیحہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور حیات خاقانی کے کہنے پر صبیحہ بیگم نے مولوی صاحب کو بلا کر ان دونوں کا نکاح ہسپتال میں ہی کروا دیا تھا۔ میں تو جیسے تیسے گزارا کر لوں گی، میری عمر اب بہت کم بچی ہے، دنیا دیکھ لی ہے میں نے۔ لیکن تمہیں آگے ایک زندگی جینی ہے، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد 2 دن بعد حیات اسے لے کر اپنے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ میں آنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں اس رشتے کو مانتی ہی نہیں۔ یہ بات اس نے راستے میں ہی حیات خاقانی کو واضح کر دیا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ حیات خاقانی اسے لے کر اپنے گھر آیا تو نسیمہ بیگم حیران رہ گئی تھی۔ حیات، یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ ان کی آنکھوں میں بے پناہ سوال تھے۔ بتاتا ہوں، ریلیکس۔ اس نے ملازمہ کے کہنے پر ملازمہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ نور کو گیسٹ روم دکھا دے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ آخر تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ نسیمہ بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ امی، یہ میرے دوست راحیل کی بہن ہے۔ راحیل بیرون ملک جا رہا ہے تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ یہاں رہے گی، اور جب وہ اس کے لیے اس گھر کا انتظام کر لے گا اور اس کے کاغذات بن جائیں گے تو وہ وہاں اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نسیمہ بیگم ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ مجھے لگا تم نے شادی کر لی ہے۔ حیات خاقانی نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا، مہمان کا خیال رکھیے گا، کچھ دنوں کی ہی مہمان ہے۔ اس نے سرعت سے جھوٹ بولا۔
اور اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے یہ بات نور کو بھی سمجھانی چاہیے۔ سب کی نظریں بچاتے ہوئے وہ گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور چیخنے لگی۔ تبھی حیات نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ریلیکس رہو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی یہاں شادی کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی خاموش رہنا اور ایسی حرکتیں مت کرنا کہ سب کو پتہ چل جائے۔ نور نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ شادی کر لی ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر والوں کو بتا سکیں۔ حیات حقوانی نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ چھپایا اس لیے ہے تاکہ تمہیں وقت دے سکوں۔ تم اپنا بھرپور وقت لو۔ رشتے کو نبھانا چاہتی ہو تو آگے بڑھیں گے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ ابھی بتا دوں شادی کا تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ میں نے تو صرف تمہاری خاطر وقت مانگا ہے، حیات حقوانی نے دھیرے سے اسے سمجھایا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چاہے جتنا بھی وقت لے لیں، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ کیا میں اس شخص کے ساتھ ساری زندگی رہوں گی جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو؟ وہ رو پڑی تھی۔ تبھی حیات حقوانی آگے آیا اور اس نے اسے کندھوں سے تھامنے کی کوشش کی تو نور نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ جائیے، جا کر اپنا امیج بہتر بنائیے، میرا کیا ہے، زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے۔ وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تو حیات نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل گیا، جہاں صوفے پر بیٹھی نتاشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں ہو؟ جواب تک نہیں دیتے، اتنا اگنور کرنا شروع کیوں کر دیا ہے تم نے؟ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور وہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن اب اس کا نظریہ بدل چکا تھا۔ کسی کو سہارا دینے کی خاطر اس نے اپنے دل کو بھی مار لیا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی نتاشا آگے آئی اور اس نے بے اختیار حیات کا ماتھا چھوا۔ طبیعت تو تمہاری بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، لگتا ہے کچھ چھپا رہے ہو۔ حیات بمشکل ہنسا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم سناؤ کیسی ہو؟ حیات بات کو پلٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا ذہن بار بار بھٹک بھٹک کر نور کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر اس نے اپنی والدہ سے نور کا پوچھا تھا۔ بیٹا، میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا اسے کچھ نہیں کھانا۔ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا تو حیات حقوانی نے گہری سانس بھری۔ اس نے اس کے لیے پلیٹ بنائی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو نور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کھانے سے کیا دشمنی ہے، کھانا تو کھا لیجیے۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے حیات کی طرف دیکھا۔ یہ کھانا ہی تو تھا جس نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا، میں اب اسے کیسے اپنے اندر اتار سکتی ہوں؟ نور کی بات سن کر حیات وہیں بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کھلا دیتا ہوں۔ نور تڑپ اٹھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر خود کھا لیجیے۔ وہ ضد کرنے لگا۔ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ میری زندگی، میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ حیات حقوانی پہلی بار مسکرایا۔ اب چونکہ آپ کی زندگی میرے نام لکھ دی جا چکی ہے تو یہاں میری مرضی چلے گی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں پہلا نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے ہاتھ سے نوالہ لے کر کھا لیا تھا۔ اچھے بچوں کی طرح کھانا فنش کر دیجیے، زیادہ ستائیں گی تو پھر اپنے روم میں لے جانا پڑے گا۔ حیات حقوانی نے مسکراتے ہوئے اسے دھمکی دی تو وہ آگے بڑھی اور اس نے اس کا گریبان تھام لیا۔ ہر بار آپ کی مرضی چلے گی ایسا ضروری نہیں ہے، اور میں یہاں بس تھوڑی مدت کے لیے ہوں، جیسے ہی میں اسٹیبل ہو جاؤں گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، طلاق لے کر۔ حیات نے اسے گھورا تھا۔ دیکھتے ہیں کس کی چلتی ہے، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسے نتاشا کی کال آئی تھی۔ اس نے اسی پل اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا تھا۔ سوری نتاشا، پر میں اپنے دل کا کیا کروں جو تمہاری طرف اب نہیں ہمکتا۔ جس سے میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا ہوں، میرا دل تو اب اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ لیٹ گیا تھا اور نیند کی گہری وادی میں کھو گیا تھا۔ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو اسے کچن میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ نور اس کی والدہ کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ آپ دونوں کی دوستی ہو گئی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے معنی خیز نگاہوں سے نور کی طرف دیکھا۔ بہت پیاری بچی ہے نور۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور پھر اس کی والدہ ناشتے کی ٹیبل سجانے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت فاسٹ جا رہی ہو۔ حیات حقوانی نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ اس سے الجھ پڑی۔ تب ہی اچانک سے گرم توا الٹا تھا اور حیات نے آگے بڑھ کر اس کا جلتا ہوا ہاتھ نل کے نیچے رکھا تھا۔ جتنی زبان چلاتی ہیں آپ، اگر اتنا کام پر دھیان دے دیتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ وہ بے چینی سے اس پر غصہ کرنے لگا۔
وہ تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ آپ کو بس باتیں سنانی آتی ہیں، آپ شاید دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، وہ جل بھن کر بولی۔ تو حیات نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن تکلیف بھی تو تمہیں ہی ہو رہی ہے نا؟ مجھ سے لڑنے کے بجائے اپنا دھیان ہی کر لیتی۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا تو نور نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا، لیکن حیات خاقانی بھی اپنے نام کی طرح پکا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا اور کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کریم نکالی تھی۔ لائیے میں لگا دیتا ہوں۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اس پر کریم لگا لی تھی۔ میں خود لگا سکتی تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ احسان مند ہونے کے بجائے اس پر الٹا بھڑک رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا، کبھی کبھی تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے، وہ چڑھ کر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ ناشتے کی میز پر ان کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی حیات کا موبائل بج اٹھا۔ نتاشا نے مجھے رات کو فون کیا تھا، کہہ رہی تھی حیات اس کا فون نہیں اٹھا رہا۔ بیٹا اسے نظر انداز مت کیا کرو، دل کی بہت نازک ہے، اسے برا لگتا ہے۔ ناشتہ کرتے کرتے یہ سنتے ہی نور کو اچھو سا لگ گیا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ ارے بیٹا سنبھل کر، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں آنٹی، نور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ حیات نے اس کا یہ ری ایکشن دیکھا اور دھیرے سے ہنس پڑا تھا۔ امی میں اسے جواب دے چکا ہوں، یہ کہہ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ حیات تم نے کہا تھا مجھے ڈنر پر لے جاؤ گے، لیکن آج کل تم ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ آفس کے لنچ آور میں نتاشا اس کے پاس آئی تھی۔ تھوڑا سا بزی ہوں، اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ حیات تم مجھ سے کترا رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ تم شادی کی بات کب کرو گے اپنے گھر والوں سے؟ وہ اس پر زور دینے لگی۔ نتاشا میں اس وقت بزی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم یوں ہی مجھ سے کترا رہے ہو، بات تک نہیں کرتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس رہو۔ حیات کے موبائل پر کال آئی تھی اور ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بیٹا نور سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اسے سخت چوٹ آئی ہے، ڈرائیور بھی نہیں ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی حیات ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ نور کون ہے؟ اسپیکر کھلا ہوا تھا، اس لیے نتاشا نے اسے گھورا تھا۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ جیسے تیسے ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچا تو نور کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، ہلکی سی خراش آئی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصہ ہو گیا۔ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ امی سے کال تم نے کروائی تھی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے خود پریشان ہو کر کال کی۔ وہاں پانی گرا ہوا تھا، ملازمہ نے کوئی دوائی ڈالی تھی سرخ رنگ کی، انہیں لگا میرا خون نکل آیا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ نور چڑ سی گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے بے اختیار اسے ڈانٹا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، ٹھیک ہی ہوں، اور ہو جاتا تو اچھا ہوتا، جان ہی چھوٹ جاتی اس گھر سے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اوہ تو یہ چل رہا ہے یہاں پر؟ نتاشا کی آواز پر ان دونوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جو ہم دونوں کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں یہ یہاں اس گھر میں رہ رہی ہے، اور مجھے معلوم تک نہیں۔ واہ حیات واہ، وہ تالی بجاتے ہوئے آگے بڑھی اور اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے نور پر حملہ کرنا چاہا۔ حیات نے اسے روکا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ نتاشا، وہ چلایا تھا۔ شور کی آواز سن کر حیات کی والدہ بھی آ گئی تھیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نور سے اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہا ہے جیسے اس کا شوہر ہو۔ اس نے اپنی طرف سے الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ حیات خاقانی نے گہری سانس لی۔ شوہر ہی ہوں اس کا، نکاح کیا ہے اس سے میں نے۔ یہ جملہ بجلی بن کر نتاشا پر گرا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ شخص مجھے دھوکہ دے گا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ حیات نے ایک پل اسے دیکھا۔ تمہیں دھوکہ لگے یا کچھ بھی، لیکن نور اب میری بیوی ہے اور اس سے مخلص رہ کر میں تم سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں آرام سے سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تمہیں واویلا کرنے کی بہت جلدی تھی، تو سن لو یہ میری بیوی ہے اور آج کے بعد اس سے دور رہنا۔ نتاشا یہ سن کر روتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ میری دوست۔ تبھی حیات نے اپنی والدہ کی بات کاٹی۔ ہاں کہا تھا، جھوٹ کہا تھا، کیونکہ میں اس رشتے کو وقت دینا چاہتا تھا، لیکن نتاشا کی جلد بازی نے یہ دن دکھایا ہے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی اب آپ کی زندگی سے۔ امی نے ویسے بھی کرائے کے گھر کا انتظام کر لیا ہے، وہ ماموں کے گھر سے نکل آئیں گی کل، اور ہم دونوں کرائے کے گھر میں رہ لیں گے۔ آپ مجھے طلاق۔ تبھی حیات نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالنا، میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔
تماشا لگانے کے لیے نہیں، اور یہ نکاح ہو چکا ہے، رشتہ بن چکا ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ حیات کی والدہ آگے آئی تھی۔ بیٹا تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگی تھی، لیکن اس طرح میرے بیٹے کا دل مت توڑو۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ نور نے رخ پھیر لیا تھا۔ تبھی نور کے موبائل پر رنگ سنائی دی۔ اس نے فون اٹھایا تھا اور دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر وہ وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ آپ نے میری امی سے کہا ہے نا؟ وہ غصے میں آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس طرح کریں گے۔ آپ کیوں مجھ پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ سراپا سوال تھا۔ کیونکہ آپ نے میری زندگی برباد کی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑایا۔ مانتا ہوں کہ غلطی ہوئی تھی مجھ سے، لیکن پھر ازالہ کرنے کی کوشش بھی تو کی ہے نا۔ اپنا پورا وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو، پھر کیوں مجھ سے اس طرح روٹھی روٹھی رہتی ہو؟ اس نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ نور تڑپ اٹھی تھی اور اس نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ کیونکہ آپ ایک انتہائی ظالم انسان ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسی ظالم انسان کے گلے بھی لگ رہی ہیں اور اسے ظالم بھی کہہ رہی ہیں۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنا سا لگا تھا۔ وہ اس کی مخلصی اپنے رشتے میں دیکھ چکی تھی۔ میرے لیے آپ نے نتاشا کو دھوکہ دیا۔ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تو وہ ہنس پڑا تھا۔ دھوکہ تو محرم رشتے پر ہوتا ہے نا؟ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے اگر نتاشا کے پاس جاتا تو یہ دھوکہ ہوتا۔ اور ویسے بھی میں نے اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی مجھ سے دل لگا بیٹھی تھی۔ ہم صرف ایک اچھے دوست تھے۔ وہ اسے محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ کاش آپ اس دن مجھے بند نہ کرتے تو زندگی مختلف ہوتی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آیا اور اسے بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر اس دن میں تمہیں نہ پکڑتا تو تم میری بیوی کیسے بنتی؟ وہ مذاق کے موڈ میں تھا اور نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں سب کی نظروں میں گناہ گار ٹھہر گئی۔ اس کے دل میں ابھی بھی ایک بوجھ سا تھا۔ جبکہ تم جانتی ہو کہ تم گناہ گار نہیں، تو پھر تمہیں دوسروں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے محبت سے اسے چمکارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ، زیادہ روتے نہیں ہیں، دیکھو تمہاری خوبصورت آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ وہ مسکرایا۔ چلیں شکر ہے آپ کو میرے اندر کچھ تو پسند آیا۔ ویسے میں اتنا بھی نہیں بلکہ پورا بھی برا نہیں ہوں۔ نور کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تو کیا اب آپ میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی یا اس طرح لڑاکا موڈ آن رکھیں گی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو نور منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ بیوی بن کر رہنا اور لڑاکا موڈ آن کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس بات پر دونوں کا قہقہا بلند ہوا تھا اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہنستی چلی جا رہی تھی۔ حیات خاقانی نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، اور وہ اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اسے محبت سے زندگی کے ان تمام رنگوں کی طرف لوٹائے گا جو اس نے انجانے میں اس معصوم لڑکی سے چھین لیے تھے۔ اور پھر اسے اسی طرح ہنستے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ محبت دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نفرت اور غلط فہمی کی برف پگھل گئی تھی۔ یہ کہانی اس حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ انسان اکثر اپنے فیصلوں میں نیت کے بجائے نتیجے دیکھ کر رائے قائم کرتا ہے، اور یہی جلد بازی بڑے ظلم کا سبب بن جاتی ہے۔ نور کا کردار ایک ایسی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہے جو ہلکی سی غلطی اور حالات کی غلط فہمی کے باعث پورے معاشرے اور اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں بد اعتمادی کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ حیات کا کردار طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود ابتدا میں ذمہ داری کے صحیح استعمال سے محروم دکھائی دیتا ہے، مگر بعد میں اس کی اصلاح یہ ثابت کرتی ہے کہ اختیار انسان کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی۔ نتاشا جیسے کردار جذباتی ملکیت اور غیر یقینی وابستگی کے مثال ہیں جو رشتوں کو حقیقت سے زیادہ خواہش کے سہارے دیکھتے ہیں۔ کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ عزت، اعتماد اور سچائی جب شک کی دھول میں دب جائیں تو انسان دوسرے انسان کو بچانے کے بجائے مزید توڑ دیتا ہے، اور اکثر سب سے بڑا نقصان غلطی نہیں بلکہ اس غلطی پر کیا گیا رد عمل ہوتا ہے۔ رشتے طاقت سے نہیں، احساس اور ذمہ داری سے قائم رہتے ہیں، اور جو معاشرہ سننے سے پہلے فیصلہ کرتا ہے وہ معصومیت کو مجرم بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔